बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज यकम रमज़ान अल मुबारक है, लेकिन अफसोस के आज भी कोहाट के एक नवाही इलाके की मस्जिद पर बम से हमला किया गया। निशाना नमाजी थे और नमाजियों को निशाना बनाया गया। 2 नमाजी इसमें आज के हमले में शहीद भी हुए और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए। कितने अफसोस की बात है कि बजाय के रमज़ान के महीने में हम इस किस्म की कत्लो गारत, इस किस्म का खून खराबा बंद कर दें, हमने यकम रमज़ान को भी एक मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों को टारगेट किया। तो होना तो ये चाहिए था कि हम ये बहस करते कि रमज़ान अल मुबारक में ये जो पाकिस्तान में खून खराबा है, कत्लो गारत है, ये अगर रुकी रहे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन पहली रमज़ान को ही ये काम शुरू हो गया। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि ये जो 9/11 के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ एक आलमी जंग हुई थी, इस जंग ने पाकिस्तानी मुआशरे को अंदर से इतना तकसीम कर दिया है कि टॉलरेंस लेवल लोगों का बहुत कम हो गया है। और ये जो मुसलसल मस्जिदों पर हमले हैं, किसी भी सूरत में इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना हमला आवरों को, ना ही यहाँ पे मारे जाने वाले लोगों को। और इस सूरत हाल में ये भी आप जानते हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो तालिबान हैं, उनके साथ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ISI हेडक्वार्टर में एक ब्रीफिंग दी गई, सिक्योरिटी की सिचुएशन के बारे में ये ब्रीफिंग थी, लेकिन उस मीटिंग में इस मामले का भी जायज़ा लिया गया कि अगर जो तालिबान और दीगर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे और ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो रमज़ान अल मुबारक के महीने में तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ सकता है। रमज़ान के महीने में कोई सीज़ फायर हो सकता है, बात आगे चल सकती है, नहीं चल सकती, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पेशावर में मौजूद हैं जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, दी न्यूज़ से उनका ताल्लुक है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब, मुहक्किक मुसन्निफ दानिश्वर, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब दफ़ाई तज्ज़िया कार हैं, और एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, आप भी दफ़ाई तज्ज़िया कार हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब, आप इसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज भी कोहाट, पहली रमज़ान को कोहाट में मस्जिद पर हमला हुआ है और मोटरसाइकिल बम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। आपका क्या ख्याल है कि रमज़ान के महीने में नवाज शरीफ साहब को तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए, या ये जो आज का हमला है इसके बाद कदम पीछे हटा लेना चाहिए? देखें, ये हमले तो कई अरसे से हो रहे हैं और इसमें ये तफरीक कभी नहीं की गई कि ये रमज़ान है या ईद है या कोई और मौका है। वो तो जब भी मौका मिलता है हमले करते हैं। मेरे ख्याल में ये रमज़ान में अगर जंग बंदी करनी थी तो वो शायद पहले से हो जाती। कोई उसके लिए काम नहीं हुआ, कोई राब्ते नहीं हुए। मेरे ख्याल में ये रमज़ान में शायद ये एक अच्छा मौका था कि जंग बंदी की बात होती, लेकिन शायद उसके ऊपर नहीं सोचा गया। अब बात यह है कि अगर बातचीत करनी है, पहले तो देखें इसके बारे में ये भी सोचना है कि जो पहले बातचीत हुई या अमन मुआहदे हुए वो क्यों नाकाम हुए जी। आया उसमें बेहतरी आ सकती है, बातचीत हो सकती है, उसका एजेंडा क्या, ये सारी बातें तय होनी है। उसके लिए फिर एक अच्छी फ़ज़ा बनानी है, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखें अभी इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई नहीं कर रही, एक तरह की बग़ैर ऐलान के जंग बंदी है। लेकिन जो मुखालिफिन हैं, जो मुसल्लह गिरोह हैं, वो मुसलसल हमले कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई सीज़ फायर की बात ना हुई है और ना मेरे ख़्याल में उसकी उम्मीद है। लेकिन यह है कि हुकूमत ने तो अपनी कोशिश करनी है, हर तरीका इस्तेमाल करना है ताकि अमन बहाल हो। अगर हुकूमत यह समझती है कि पहले सही तरीके से बातचीत नहीं हुई और बातचीत में शायद अमन कायम होने के इम्कानात हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोशिश करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ हामिद साहब के पहले शायद इंतखाबात के बाद अमन मुज़ाकरात की हिमायत काफ़ी थी, अब शायद वो हिमायत कम हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो मुसल्लह गिरोह हैं उनके मुसलसल हमले हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, और मेरे ख्याल में काफ़ी पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इनसे बातचीत करना बेकार है। जी जाहिद हुसैन साहब, आप ख्याल है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए अभी गुंजाइश है या नहीं है? देखिए, रहीमुल्लाह साहब जो बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से एक बात बहुत ही साफ तरीके से आई है कि एक कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ रुकी हुई हैं।
اس وقت کوئی ایسی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن حملے جو ہیں جاری ہیں طالبان کی طرف سے یا جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی طرف سے جاری ہیں۔ اور آج آپ کا جو واقعہ آپ نے بتایا یہ تو ان پرووکڈ ہے، یہ نہ آرمی کے خلاف ہے، نہ ہی کسی سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہے، نہ ہی کسی کارروائی کا جو ہے ری ایکشن ہے، یہ بے گناہ جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے، اس ملک میں ہر ایک کی خواہش ہے کہ امن ہونا چاہیے، لیکن امن کے لیے یک طرفہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں یعنی آپ حملے کرتے رہیں اور ہم امن کا جو راگ ہے وہ الاپتے ان کا رہیں۔ یہ موقف ہے کہ امریکہ کے ڈرون حملے جاری ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی میں مذاکرات کا سب سے بڑا حامی تھا ولی الرحمان مسعود، اس کو ڈرون اٹیکس کے ذریعے مار دیا گیا۔ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اس سے میرا اختلاف ہے، اختلاف اس بات سے ہے کہ یقیناً ڈرون جو ہے حملے بند ہونے چاہیے، اس کے اثرات بھی ہوئے ہیں، اس کے متعلق میں نے لکھا بھی بہت زیادہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو الگ رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں یعنی 2004 سے لے کے 2008-9 تک جو ہے صرف 6 ڈرون حملے ہوئے تھے، غلط ہوئے تھے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس دوران میں یہ چیزیں شروع ہو چکی تھی، آپ کی جو ہے آپ کے خودکش حملے شروع ہو چکے تھے۔ تو اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر ڈرون کا جو ہے کیا ری ایکشن کوہاٹ کی مسجد میں ہوتا ہے، یا جو ہے اس کا جو ہے وہ لاہور کے انارکلی میں بازار میں ہوتا ہے، یا جو ہے وہ جو ہے کوئٹہ کی جو ہے وہ خواتین کی بسوں پہ حملے سے ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بہت صاف ہونا چاہیے کہ یہ ری ایکشن صرف ڈرون کا نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ میں تو بھی کہتا ہوں کہ اگر امن بات چیت ہو سکتی ہے تو ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امن جو ہے آپ صرف انتظار کرتے رہیں اور وہ آپ پہ حملے ہوتے رہیں، تو آپ کس سے بات کرنے جائیں گے؟ بات چیت جو ہوتی دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی ہمیں عندیہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے بعد یہ اس کا جواب جو ہے جب ایک طرف امن کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف ایک بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے تقریباً 1 مہینے سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے، اس عرصے میں لگاتار جو ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں حملے ہوتے رہے، باوجود اس کے کہ ان نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن سے پہلے بھی کہتی رہی کہ ہم امن کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا اس کے ذریعے جو آپ بات چیت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کمزوری کی نشانی ہوگی۔ جی جنرل قیوم صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے مذاکرات کے حوالے سے؟ کیا بالکل ضرور لینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ تو مقدس ہے، ادروائز ہمیں تو ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہمارا ہیومن لائفز کا لاس ہو رہا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ ہماری جو ملیٹنسی کا مسئلہ ہے اور خصوصاً ٹرائبل بیلٹ اور خیبر پختونخوا، اس کو ان آئسولیشن میں نہیں سالو کر سکتے، اس کے لنکیجز ہیں، تو اس لیے آپ کو دوائی کرنے سے پہلے آپ کو مرض کی تشخیص کرنی ضروری ہے۔ چونکہ میاں نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے ان ٹوٹیلٹی چاروں صوبوں کو بھی دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 pronged پاکستان کی سلامتی کو جو تھریٹ ہے، ایک تو ایسٹرن بارڈر سے ہے، آلدو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فورسیبل فیوچر میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، لیکن دی ویری فیکٹ کہ ان کی فورس وہاں بیٹھی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ قائم ہیں، تو اس لیے اس کو اگنور نہیں کر رہے۔ نمبر 2 از ویسٹرن بارڈر میں امریکن فورسز ہیں، انسرجنسی ہے، وہ ڈی انڈکشن کے اس پہ چل رہے ہیں، اس کا فال آؤٹ ویزیبل ہے، مطلب ڈرون اٹیکس میں بھی، سلالہ اٹیک میں بھی، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تیسری بات ہے انٹرنل۔ اچھا انٹرنل کے بھی آگے مختلف ہیں، ایک خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے، ایک بلوچستان کی انسرجنسی کا معاملہ ہے، ایک کراچی کے اندر ایک پولیٹیکل وار بھی، سیکٹیرین بھی، اور اگلے دن پریزیڈنٹ کے سیکیورٹی آفسر کا ہو گیا، لاہور کے اندر فوڈ اسٹریٹ کے اندر مسائل ہو گئے، تو یہ سارا کنسرن ہے ہمارا پاکستان کا ایز اے نیشن۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل انٹر لنکڈ ہے، ان دی سینس کہ انڈیا افغانستان میں موجود ہے نمبر 1، اور جو امریکن فورسز ہیں افغانستان میں وہ ریمٹ ڈیوس کی شکل میں پاکستان میں ایک CIA کا پکا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے، وہ شکیل افریدی کی شکل میں ہو یا ان لوگوں کی شکل میں ہو جو پن پوائنٹ کرتے ہیں ٹارگٹس فار ڈرون۔ اچھا شکیل افریدی نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام کیا کہ یا نہیں کیا؟ یا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شکیل افریدی صاحب کے ذہن میں یہ اگر انفارمیشن آئی ہے کہ ادھر ہے تو اس کو شیئر کرنی چاہیے تھی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے۔ آپ اور میں اس ملک کے شہری ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے، تو اس کے اندر ہمارے نالج میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں، اور اگر کوئی دوسرا ملک ہمیں پیسے دے کے یوز کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر ملک کے ساتھ لائلٹی نہیں ہے۔
جی شہزاد چودھری صاحب، یہ جو کراچی کا بھی ذکر کیا انہوں نے، بلوچستان کا بھی ذکر کیا، لاہور کا بھی ذکر کیا، خیبر پختونخوا کا بھی، یہ جو ہمارے معاشرے میں اندر سے جو تقسیم ہو رہی ہے اور وہ تقسیم ہمیں جگہ جگہ پہ نظر بھی آتی ہے، تو یہ تقسیم کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں، صرف ان سے مذاکرات کے ساتھ تو ختم نہیں ہوگی یہ تقسیم، تو کیونکہ اب اتنی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے جو کہ اب بہت ایک بڑی ایفرٹ چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اصل میں مسیحا ہوتے ہیں اور مرہم رکھتے ہیں اور بٹی ہوئی قوموں کو جوڑتے ہیں. امریکہ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر دو پارٹیاں آپس میں کافی گھمسان کی ایک جنگ کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو الیکشن جیت جاتا ہے وہ سب اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا صدر ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میری امریکن قوم ہے. یہ کام ہے لیڈرز کا جو کہ ان کو کرنا ہوتا ہے. اور جہاں پہ یہ کام نہیں ہوتے وہاں پر قومیں بٹی رہتی ہیں، جیسا مرسی کے کیس میں ہوا. اور جہاں بٹی ہوئی قومیں ہوتی ہیں وہ مرسی جیسے صدر یا الیکٹڈ لیڈرز بھی پھر وہاں قائم نہیں رہتے. تو یہ مجبوریاں ہیں آج کل کے ایک جمہوری معاشرے کے اندر بھی اس قسم کے مسائل ہیں. میں چھوٹا سا وہ پہلے والی اس کے اوپر چلے جائیں، اس کو مختلف طرح سے میں نظر دیکھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ جب فوج کو اپلائی کیا جاتا ہے یا ملٹری کو اپلائی کیا جاتا ہے، کسی بھی فورس کو اپلائی کیا جائے جیسے ہم نے اپلائی کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اگر مقصد یہی ہے کہ یا وہ ڈیفینسولی ڈپلائڈ ہوگی یا اوفینسولی امپلائڈ ہوگی. اچھا، ہماری جو اس وقت کی جو سچویشن جس سے آپ نے بیان کی کہ ہمارا وہ آ کے ہم پہ حملے کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے، جو کہ آبویس جو سمجھ آ رہی ہے، بات نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ایک ٹوٹلی ڈیفینسو ایپلیکیشن ہے. اس کا مطلب ہے وہ حملے کرتے رہیں گے، ہم بیٹھے ان کو سہتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورے ٹرائبل بیلٹ میں فوج کی سرپرستی میں امن لشکروں کے نام پہ جتھے تو تیار کیے گئے، تو اس ان کے ذریعے تو لڑائی ہو رہی ہے. اس لیے فوج خود بھی نہیں لڑ رہی، اس نے بھی اگر کچھ لڑائی بھی کرنی ہے، اگر ڈیفینڈ بھی کرنا ہے تو امن لشکر کے تھرو کر رہے ہیں. اچھا، تو اس لیے میرا صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم ساری عمر کے لیے ڈیفینسو ڈپلائمنٹ میں بیٹھے رہیں گے اور ہم پہ حملے ہوتے رہیں گے، یہ اس قسم کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان کی زندگی اور میعاد بہت لمبی ہوتی ہے. 30 35 40 سال. سری لنکا کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، ملیشیا اس سے پہلے ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جہاں پہ بھی اس قسم کے مسائل ہوئے اسی قسم کے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انیشیٹو آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے ہر قسم کی جنگ کے اندر، اور خصوصی طور پہ اس جنگ کے اندر. اس کا مطلب کیا ہوگا انیشیٹو کا؟ کہ آپ اوفینسو پہ چلے جائیں. اوفینسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اوفینسو آرمڈ ایکشن ہوتا ہے یا اوفینسو ایک انیشیٹو ہوتا ہے جس کو کہ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ انیشیٹو اسٹیٹ کو لینا ہے، یا اسٹیٹ فورس اپلائی کرے گی یا اسٹیٹ بات چیت کا رستہ کھولے گی. جب تک اور اگر آپ بیٹھے رہیں گے بات چیت کے ابھی کیا کریں؟ ابھی اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو اسٹیٹ کو جیسے پالیسی جو یقین کیا ہے ہماری لیڈرشپ کا، سیاسی لیڈرشپ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جنگ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں جنگ کرتے رہنا چاہیے، انہوں نے فورس کو ڈپلائڈ رکھا وہاں پہ اور جنگ کے لیے تیار رکھا. آج اس لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے، ریاست کو گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں سے. میں خود ذاتی طور پہ اس طرح کی جتنی بھی انوویشنز ہوتی ہیں اس کا حامی ہوں، کیونکہ اس سے رستے نکلتے ہیں. اگر نہیں نکلتے آپ کے پاس. لیکن زاہد حسین صاحب کا خیال ہے کہ اگر اس صورتحال میں آپ جب وہ آپ پہ مسلسل حملے کر رہے ہیں، آپ مذاکرات شروع کریں گے تو یہ آپ کی ریاست کی کمزوری کی نشانی ہے. کتنے دن لگیں گے اس کو چینج کرتے ہوئے انٹو اوفینسو آن دی ادر سائڈ؟ جی 2 دن 3 دن 4 دن 4 دن کو آپ تیرا میں 1 منٹ تیرا اور میدان میں کیا ہوا؟ یعنی کیا وہاں سے ان کو ایویکٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو کس طرح کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے. اس طرح کی جنگوں کے اندر حتمی سچویشنز نہیں آتی ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ حتمی طور پہ ایک وکٹری مل گئی، فائنلٹی آ گئی، حتمی طور پہ ایک چیز سائڈ ختم ہو گئی. ٹرانزینٹ وکٹریز، ٹرانزینٹ لاسز، اور ٹرانزینٹ اور پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ ٹرانزینٹ وکٹریز کو لیوریج کرتی ہے، استعمال کرتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک واضح یہ ہونا چاہیے اناؤنسمنٹ. میرا خیال تھوڑی بہت ہوئی بھی تھی جب کوئٹہ میں آپ کے وزیر داخلہ گئے تھے چودھری نثار صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ تیار ہیں امن کے لیے، ہم ان سے بات کے تیار ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہتھیار جو استعمال کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے اور اس کو اور وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بات بھی آگے چل کے ہو سکتی ہے کہ بھئی کہ آپ اس کے لیے اگر آپ پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وائلنس ختم کریں، چاہے وہ کسی ایک خاص پیریڈ کے لیے ہو یا کسی ایک لمبے عرصے کے لیے ہو یا چھوٹے پیریڈ کے لیے ہو. میرا خیال یہ کہ یہ 2-3 شرائط رکھی جائیں، لیکن اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی کمزوری نہ دکھائے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے ہماری لڑائی جاری رہے گی جو کہ آپ دہشت گردی کرتے ہیں، ان سے ہم بات کر سکتے ہیں جو کہ امن کے لیے خواہش مند ہے. ریاست ریسیونگ اینڈ پہ نہ رہے، ریاست کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور کچھ کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو قبائلی علاقے میں اور دیگر کچھ جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں
وہاں پہ امن لشکر کے نام پر مسلح گروہ تیار کیے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، ان کو ہتھیار ملتے ہیں، پھر ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، گاڑیوں میں پیٹرول ہوتا ہے، انہوں نے پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہوں گے مہینے کے، تو یہ لوگ اپنا خرچہ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ حامد صاحب کہ ان کو امن لشکر نہیں کہنا چاہیے، امن تو ایک اور چیز ہے اور لشکر جو ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ جی لشکر تو جنگ کرتا ہے اور وہ مسلح لوگ ہیں، اس لیے یہ شاید اپنے علاقے میں اپنے گاؤں کا دفاع کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ کریں گے، اس کے لیے تیار ہیں اور ان کے پاس اپنا بھی اسلحہ ہے اور اس کو سرکار بھی اسلحہ دیتی ہے، ان کو امداد دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امن لشکر کہاں کہاں پر بنے، فاٹا میں بھی بنے اور جو اضلاع ہیں جو قبائلی علاقہ نہیں وہاں پر بھی بنے، وہاں پر پولیس کے تعاون سے لشکر بنے، پشاور کے قریب بڑا بیر، متنی، اکا خیل یہاں پر لشکر بنے۔ اور دیکھیں بعد میں لشکر کے جو کمانڈر تھے انہوں نے شکایت بھی کی کہ ہم سے جو وعدے ہوئے، جو امداد کا وعدہ کیا گیا وہ پورا نہیں ہوا اور کچھ لشکر جو ہیں ان کو ختم بھی کر دیا گیا۔ اور دیکھیں لشکروں میں فرق ہے، ایک تو وہ لشکر جو خود قبیلہ بنائے، وہ سمجھے کہ وہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ اپنا دفاع کریں گے، جس طرح سلارزئی کا علاقہ ہے باجوڑ میں، وہاں پہ لشکر بنا، وہ ان کا اپنا انیشیٹو تھا اور انہوں نے پہلا لشکر بنایا اور اپنے علاقے کا بھرپور دفاع کیا، حالانکہ ان کو بڑا نقصان ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ جو اکثر لشکر بنے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اور قبیلے کی مرضی سے نہیں بنے، حکومت نے بنوائے اور لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ لشکر بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ لشکر جب بنتے ہیں تو وہاں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور لشکر تب بنتے ہیں جب حکومت کمزور ہو۔ یہ کام حکومت کا ہے، سیکیورٹی فورسز کا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے کہ وہ عوام کو تحفظ دیں۔ اگر کوئی دشمن ہے وہ باہر سے آیا ہے یا داخلی دشمن ہے، ان سے عوام کا دفاع کریں۔ لیکن جب حکومت کمزور ہوگی، اس کے ادارے کمزور ہوں گے تو پھر لشکر بنیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لشکر بھی اکثر زیادتی کرتے ہیں، پھر وہ قانون کو نہیں مانتے، وہ پھر مسلح ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مراعات ملنی چاہیے، ان کو فائدہ ملنا چاہیے، تو یہ پھر حکومت کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ مسئلے افغانستان میں پیدا ہو چکے ہیں۔ وہاں پر حامد کرزئی نے لشکروں کی مخالفت کی تھی لیکن امریکہ نے ان کو مجبور کیا، اور وہی لشکر جو ہیں وہ کندوز میں اور کنڑ میں اور وردک میں عوام کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے اور حکومت کو خود عوام کا دفاع کرنا چاہیے۔ وہ لشکر ٹھیک ہیں جو عوام نے، قبیلے نے خود بنائے، لیکن جو حکومت نے، فوج نے، پولیس نے بنوائے، میرے خیال میں وہ لشکر جو ہیں وہ کارآمد نہیں ہوں گے۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے شکیل آفریدی کا بھی ذکر آیا تھا کہ انہوں نے ایک غیر ملکی طاقت کے ساتھ تعاون کیا۔ اب ہم تو بات کریں ان امن لشکروں کی جو کہ اپنی ایجنسیز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اب یہ بھی حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ خود پاکستان میں آفر کرتے رہے ہیں کہ ہم باہر کے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جو میں معاشرے میں تقسیم کی بات کر رہا ہوں، یہ جو کراچی میں بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک BBC کی ڈاکومنٹری سامنے آئی ہے، اس میں کچھ بڑے ہی اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا آپ دیکھیں، اس پہلو کو بھی ہم شامل کریں اپنی گفتگو میں۔ دیکھیے کہ BBC کی ڈاکومنٹری میں کیا کہا گیا ہے۔ This letter may help answer that. Written by Altaf Hussain, it arrived in number 10 within weeks of 9/11. In it, Altaf Hussain offers Tony Blair human intelligence on jihadis. For years, the MQM and the Foreign Office refused to acknowledge this letter as genuine. But through a Freedom of Information request, Newsnight has established that the letter is authentic and did reach number 10, who passed it on to the Foreign Office. How much money was found inside your offices here and inside Altaf Hussein's house? I know that some amount of money was How much? seized. I would not know that because it is a matter of investigation. Yes. So I would not like to... Our understanding yeah, is yeah, it's it about is- £150,000 in Whatever the it office is. and about £250,000 whatever in it his is, house. whatever Where it did is, it come from? That since it is a matter of investigation, I would not like to comment anything further. Where did it come from? In cash? Whenever, Hundreds of thousands whenever of pounds. any court or any proper investigation will ask me, I'll respond to that.
I don't think that this has to be made a subject of media trial. That any money that was found in anybody's possession should mean that These are it vast sums it of was money. an illegal. What was it for? What was it for, this money? Whatever it is, it was for. But what I am saying is that it is a matter of investigation. So let the investigation be completed. Don't you know what and it was then for? see, because no one was arrested, number one, as a result of that. Yet? No one was arrested. There was no charge framed against either Mr. Altaf Hussain or anybody in the party. Yet? And then there is no court case made as of now. There's no doubt Altaf Hussain is under ever greater pressure. And for many in Pakistan, the pressing question is this: will Britain put him on trial? جی یہ بی بی سی کی ڈاکومنٹری کے کچھ کلپ تھے جس میں کہ وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو ایک خط لکھا گیا جس میں ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ ہم جہادیوں کے خلاف آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہی آفر ہے جو کہ شکیل آفریدی نے امریکنز کو کی. تو کیا فرق ہے؟ اگر الطاف حسین صاحب یہ کر سکتے ہیں تو شکیل آفریدی نے بھی کیا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک پہ آپ اعتراض کرتے ہیں دوسرے پہ نہیں کرتے. تو کیا اس سے آپ معاشرے میں مزید تقسیم کو اور مزید سوالات کو جنم نہیں دے رہے؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.